बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने अल्लाह ताला की इंसान के साथ मोहब्बत के हवाले से जिक्र किया था और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने जो औसाफ, जो एट्रीब्यूट जिक्र किए हैं, जिन लोगों को अल्लाह ताला पसंद करते हैं, जिन ज़राए से अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल की जा सकती है, उनका जिक्र किया था। आज के इस एपिसोड में हम उन अलामात का जिक्र करेंगे। अगर वो अलामात आपके अंदर पाई जाती हैं तो यकीनन आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि आप उस राह पर हैं जिस राह पर आपको अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, या अल्लाह ताला ने आपको पसंद करना शुरू कर दिया है, अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत हो गई है। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप उसमें और आगे बढ़ें और अल्लाह ताला की मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश करें। तो उलमा ने मुख्तलिफ़ अलामात ज़िक्र की हैं। उनमें से सबसे पहली अलामत यह है अल ईमान व तदय्युन। इंसान को ईमान की दौलत का मिल जाना और इंसान को दीनदारी का मिल जाना, दीन का शौक़ मिल जाना, उसका हम और गम दीन हो जाना। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला क़स्सम बैनकुम अख़लाक़कुम कमा क़स्सम बैनकुम अर्ज़ाक़कुम। अल्लाह ताला ने तुम्हारे अख़लाक़ तुम्हारे दरमियान तक़सीम कर दी हैं जिस तरह से तुम्हारे रिज़्क़ तुम्हारे अंदर तक़सीम किए हैं। वन्नल्लाह ताला युतिल माल, अल्लाह ताला ने माल हर किसी को दे दिया जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, वमन ला युहिब्बु, जिससे मोहब्बत नहीं करते। माल हर किसी को दिया हुआ है, वो काफिर के पास भी है, वो मुल्हिद के पास भी है, वो अल्लाह ताला के बागी के पास भी है। तो किसी के पास माल का होना ये इस बात की अलामत नहीं कि अल्लाह ताला उसे मोहब्बत करते हैं। वला युतिल ईमान इल्ला मन युहिब, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान सिर्फ उसी को अता करते हैं जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। ये रवायत तबरानी के अंदर और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अदबुल मुफ़रद में जिक्र की है। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिस इंसान को पसंद करते हैं, जिस इंसान से भलाई का इरादा करते हैं, युफ़क्किहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला उसको दीन की समझ-बूझ अता कर देते हैं। सो अगर आपका हम और गम दीन है, दीन की तरफ, दीन पर अमल करना, दीन के बारे में पढ़ना, दीन को समझना, आपके दिल के अंदर ये बात है और दीन और दीनदारों के साथ और अहले दीन के साथ आपका दिल जुड़ रहा है, दैट मीन्स कि अल्लाह ताला आपको पसंद कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं। अब ये आपका फ़र्ज़ है कि आप दीन में जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत को पाएंगे। इसी तरह उलमा फरमाते हैं कि दूसरी अलामत ये है जिसके ज़रिए से इंसान इस बात के बारे में जान सकता है कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं, अन यहमियहु मिन फितनिद दुनिया व शहवातिहा, कि अल्लाह ताला उस इंसान को दुनिया के फितनों से और दुनिया की ख्वाहिशात से और दुनिया के शहवात से अल्लाह ताला उसको बचाना शुरू करते हैं। एक हदीस है जिसके रावी महमूद बिन लबीद हैं, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल यहमी अब्दहुल मुमिन फिद दुनिया, अल्लाह ताला यहमी बचाते हैं, हिफाजत करते हैं, अब्दहुल मुमिन अपने मोमिन बंदे की फिद दुनिया, दुनिया में, व हुवा युहिब्बुहु, किस बंदा मोमिन की जिसको अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं और जिसको पसंद करते हैं, कमा तहमूना मरीज़कुम अत्तआम वश्शराब व तखाफूना अलैह, जिस तरह तुम अपने मरीज़ को खाने पीने से बचाते हो। जब एक इंसान मरीज़ बीमार हो जाता है, आपका बेटा है उसको बुखार हो गया, तो आप उसको कुछ चीज़ खाने के लिए नहीं देते कि उसका बुखार बढ़ ना जाए। जिस तरह आप अपने मरीज़ को बचाते हो, उसकी हिफाजत करते हो, इस तरह अल्लाह ताला अपने बंदा मोमिन की जिससे मोहब्बत करते हैं, दुनिया के फितनों से, दुनिया की ख्वाहिशात और शहवात से उसकी हिफाजत करते हैं। और इसी तरह एक तिरमिज़ी की रवायत में भी जिक्र है कि इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, हमाहु दुनिया, अल्लाह ताला उसको दुनिया से बचाते हैं, कमा यज़ल्लु अहदुकुम यहमी सकीमहु मिनल मा, जिस तरह तुम में से कोई अपने बीमार को पानी से बचाता है। उसको बीमार हो गया, ठंड लग गई है, तो पानी नहीं लगना चाहिए, पानी के पास नहीं होना चाहिए, ठंडी जगह पर नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह हम दुनिया में अपने बीमारों की, अपने वो करीबी लोग, जो इंसान का बच्चा है, इंसान का बेटा है, इंसान के वालिदैन हैं, जब बीमार होते हैं तो इंसान जब उनकी हिफाजत के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है, इस तरह अल्लाह ताला उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और उस इंसान को दीन की तरफ और उस इंसान को दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से कम हो जाती है। इसी तरह उलमा ने जिक्र किया है, वो तीसरी अलामत जिसके ज़रिए से इस बात का पता चल सकता है कि इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत के रास्ते पर है और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत कर रहे हैं, वह कि इंसान के दिल के अंदर और ज़ुबान के अंदर नरमी का पैदा हो जाना, उसका दिल नरम हो जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या नबी, अगर आप सख्त रूह होते, अगर आप सख्त ज़ुबान के मालिक होते
تو یہ صحابہ آپ کے پاس کبھی اکٹھے نہ ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے، روا جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب اہل بیت، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالیٰ ان کے اندر نرمی داخل کر دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل ہو جاتے ہیں، دلوں کا نرم ہو جانا۔ اس روایت کو ابن ابی دنیا نے ذکر کیا، جبکہ اس کی جو سند ہے وہ حسن درجے کی ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں اسی کے معنی کو ثابت کرتے ہوئے ایک اور روایت بھی موجود ہے، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ، بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ، بہت ہی اچھے مزاج کے ساتھ پیش آتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے مزاج کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کے لیے نرمی پیدا کرتا ہے، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، تنگی نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ برے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا، بد زبانی نہیں کرتا، زبان سے گالیاں نہیں دیتا، اپنے گھر والوں کو اوپر ظلم نہیں کرتا، اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا نہیں ہے بے وجہ، یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ کی محبت عطا ہو رہی ہے۔ اور اس کے بدِ مقابل وہ انسان جو بد زبانی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لوگوں کے لیے سختیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے رستے میں روڑے اٹکاتا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں ہو سکتا، وہ انسان اللہ کا مغضوب ہو سکتا ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے نرمی عطا کی ہے، اللہ اسی کو نرمی عطا کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی علامت علماء فرماتے ہیں جس انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان یبتلیہ فی دینہ او دنیاہ، اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا میں اس کی آزمائش رکھ دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، ان عظم الجزاء، جس انسان کی آزمائش جتنی بڑی ہوگی اس کا اجر اور اس کی جزا بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزماتے ہیں، اس کو جو اللہ تعالیٰ ریٹرن کرتے ہیں، جو ثواب اور جزا اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا وہ بہت ہی بلند ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں، ابتلاہم، اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں۔ محبت میں آزمائش نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت میں قربانی نہ ہو، جتنی بڑی قربانی اتنی انتہا کی محبت، اور اس کے بعد اس کا اجر بھی اتنا بڑا۔ فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، اب اس آزمائش کے اندر جو راضی ہو جاتا ہے فلاح الرضا، تو اس کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے، لیکن جو اس آزمائش پہ پورا نہیں اترتا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملتی ہے، فلاح السخط، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لکھ دی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس طرح سے آزماتا ہے، اللہ کی آزمائش کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، مال میں کمی کر کے، والثمرات، رزق میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، لیکن جو انسان صبر کرتا ہے اس کو خوشخبری دے دیجئے کہ اس کے لیے اللہ کی محبت اور رضا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ کون تم میں سے حقیقی مجاہد ہے، کون تم میں سے صبر کرنے والا ہے۔ جب تک ہمیں تمہارے حالات کا اچھی طرح سے علم نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو مقام رکھا ہوا ہے اس مقام تک پہنچانے کے لیے یا اس کا مقام بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہ آزمائش دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ نے فرمایا، ان الرجل لا يكون له عند اللہ المنزلہ، اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ انسان کی خاص منزلت ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا، اس کی اعمال کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے،
اگر تو وہ صحیح نیک اعمال کر لے اور اعمال کی کمی کو پورا کر لے تو اس منزلت کو پہنچ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص مقام طے کیا ہوا، لیکن اس کے اندر کمزوری ہے، وہ اس منزلت اور مقام تک نہیں پہنچ رہا۔ پھر ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فما زال یبتلی، اللہ تعالیٰ پھر اس کی آزمائش شروع کر دیتے ہیں، اس کو آزمانا شروع کر دیتے ہیں، بما یکرہ، ان چیزوں سے جو اس کو پسند نہیں ہے، حتی یبلغہ ایاہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو آزمائش کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور آزمائش اللہ تعالیٰ اسی کی کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگوں پر آزمائش آتی ہے وہ ان کے ایمان اور مقام و مرتبے کے مطابق ہوتی ہے، جتنا بڑا مقام اتنی بڑی آزمائش، جیسے پہلی حدیث میں ہے۔ ایک اور روایت حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، اللہ کے نبی لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا الانبیاء، انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے، ثم الامثل فالامثل، اسی طرح پھر آگے لوگوں کے اوپر آزمائش کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو جتنا زیادہ مقام ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کے قرب ہوگا، اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ اسی طرح پانچویں علامت جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے اللہ محبت کرتے ہیں، وہ یہ ہے ان یجعل لہ عقوبۃ ذنبہ فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دے اور اس کے لیے استدراج نہ کرے۔ استدراج کا مطلب ہوتا ہے رسی ڈھیلی کر دینا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رسی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ڈھیلی کر دیتے ہیں، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کو مہلت دے دو، کیونکہ دنیا میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت رکھی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا لقی امرأۃ کانت بغیا فی الجاہلیہ، ایک آدمی کی ایک عورت سے ملاقات ہوئی، کانت بغیۃ فی الجاہلیہ، وہ جاہلیت کے اندر پروسٹیوٹ تھی، زانیہ تھی۔ جب اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپس میں بات چیت ہوئی، تو شیطان آیا اور شیطان کے برغلانے کی وجہ سے وہ لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ابھی گناہ میں مبتلا ہوئے ہی تھے تو اس عورت نے کہا کہ ماں رک جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ نے شرک کو ختم کر دیا ہے اور اسلام اللہ تعالیٰ لے گا۔ تو یہ بات سن کے اس انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور وہ وہاں سے پیچھے ہو گیا۔ اب پیچھے ہو کے وہ عورت بھی پیچھے ہو گئی اور وہ وہاں سے جانے لگے۔ جب وہ جا رہے تھے تو حدیث کے مختلف الفاظ ہیں، اور اس انسان کی سامنے ایک دیوار تھی، سامنے ایک چٹان تھی، اس کے ساتھ ٹکر ہوئی اور ٹکر ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر چوٹ لگ گئی۔ ایک حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ اس طرح سے چوٹ لگی کہ اس کے چہرے سے اور اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے یہ سارے کا سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبد اراد اللہ بک خیرا، تو اللہ کا وہ بندہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا، خیر خواہی کا ارادہ کیا ہے۔ اذا اراد اللہ عز وجل بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پسند کرتے ہیں اور اس کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، اجل له عقوبۃ ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا اس کے لیے جلدی کر دیتے ہیں تاکہ اس دنیا میں اس کو اس کی گناہوں کی سزا مل جائے اور وہ اس گناہ سے پاک ہو جائے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے برائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، امسک علیہ بذنبہ، تو اس کے گناہوں کا بدلہ، اس کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں، حتی یوفا بہ یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو پھر اس کی سزا بڑھا کر دیتے ہیں، بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو پر آزمائش اور تکلیفات آتی ہیں، وہ بنیادی طور پر انسان کو اس کے گناہوں سے پاک کرنے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تو اس کو جا کے جو دعا دیتے، لا باس طہور انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو، یہ بیماری آپ کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں آتی یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پاؤں میں کانٹا چبھنے کی تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہانے ہیں ان لوگوں کے لیے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں ہی میرے گناہوں کی سزا دے دیں، اللہ تعالیٰ میرے اوپر مشکلات، مصائب، تنگیاں اس دنیا میں آ جائیں تاکہ میں یہاں پر ہی پاک ہو جاؤں اور آگے جا کے مجھے حساب نہ دینا پڑے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمانوں میں سے کسی ایک کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اور اس کی حالت یہ تھی کہ وہ بالکل پرندے کے بچے کی طرح بالکل نحیف اور کمزور اور لاغر ہو چکا تھا، اور اتنا لاغر ہو چکا تھا کہ اس کی آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا، هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه، کیا آپ کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے یا کسی چیز کا سوال کرتے تھے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں، كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، اے اللہ اگر آپ نے آخرت میں مجھ سے کسی چیز کا حساب لینا ہے یا کسی چیز کی سزا دینی ہے تو اس کو میرے لیے دنیا میں ہی جلدی کر دیجیے تاکہ میں دنیا میں اس کی سزا پالوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ لا تطیقہ ولا تستطیعہ، آپ اللہ سے اللہ کے عذاب اور اللہ کی سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں، کسی انسان میں اس بات کی طاقت نہیں ہے یا وہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ سے بلکہ اس بات کی دعا کریں، اس بات کا سوال کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ، دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی اچھائی۔ تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ اوپر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی صرف نظر کر دے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب کیجیے۔ اسی طرح چھٹی علامت جو علماء نے ذکر کی ہے جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، کأنما علی رؤوسنا الطیر، اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے ہیں، کہ بالکل خاموشی سے یکسوئی سے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ما یتکلم منا متکلم، ہم میں سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، خاموشی سے تھے۔ اذ جاءنا اناس، جب ہمارے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے آ کے کہا من احب عباد اللہ الی اللہ تعالی، انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین بندے کون ہیں؟ فرمایا احسنہم خلقا، آپ نے فرمایا جو سب سے بہترین اخلاق والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں۔ جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتائیں تو آپ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، پورے کا پورا قرآن رسول اللہ کے اخلاق ہے۔ سب سے بنیادی چیز جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفسائز کیا توحید اور عبادات کے بعد وہ اخلاقیات ہیں، آپ کی اپنی پوری زندگی اخلاقیات سے بھری پڑی ہے، سب سے زیادہ درس اس بات کا دیا۔ اور بطور مسلمان آج سب سے کم چیز جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ اخلاقیات ہے۔ ہمارے اخلاق ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کے لوگ اسلام کو قبول کریں، بلکہ ہمارے اخلاق تو ایسے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں، اور وہ اچھے اخلاق کا ہونا یہ وہ علامت ہے جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہے ہیں۔ بد اخلاق انسان سے کبھی اللہ تعالیٰ محبت نہیں کر سکتے، تو اگر اللہ کی محبت چاہیے تو اچھے اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ اسی طرح ساتویں علامت جو علماء نے ذکر کی ہے جس کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی انسان کو اللہ کی محبت مل گئی ہے، وہ ہے ان یوفق الی حسن الخاتمہ والموت العمل الصالح، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا حسن خاتمہ فرما دیں اور نیک عمل پر اس کی موت ہو، اچھائی پر اس کی موت ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا عصلہ، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اصل عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ اصل کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفق له عملا صالحا بین یدی اجلہ، اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اس کو اس بات کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ عمل صالح نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تاکہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس حالت میں جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں، اور اس حالت میں جاتا ہے کہ اس کے پڑوس والے بھی اور اس کے قریبی رشتہ دار بھی اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اس بات کی توفیق مل جانا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا
طہرہ قبل موتہ، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے پاک کر دیتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ وما طہور العبد، اللہ کے نبی انسان کا پاک ہونا کیا ہے؟ فرمایا عمل صالح یلہمہ ایاہ حتی یقبضہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو، اس کی جان کو قبض کرنے سے پہلے اس کو اس بات کی توفیق عطا فرما دیں کہ اس کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو اور عمل صالح اور نیک اعمال پر ہو۔ انسان کو ویسے ہی ہر وقت نیک اعمال کرنے چاہیے، کیا پتہ کب انسان کا وقت اجل، وقت مقرر آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس کا خاتمہ حسن خاتمہ ہوا ہے، عمل صالح پر ہوا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی علامات ہے جس کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ علامات نہیں پائی جاتی تو ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی۔